बस कर रहे हैं पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। और गवर्नमेंट KPK में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। दूसरा कि एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। हम किसी भी सूरत में, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। और जो बैन करने की वजह जो 2 दिन पहले हुआ, उसकी भी मेन वजह यही थी कि आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप फिर वो नस्ली इम्तियाज़ को आगे ला के आप कौम को एक डिवीज़न की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़रूर करें, आप उनके हकूक़ की बात है आप ज़रूर करें, लेकिन आप इस तरह स्टेट और खुलेआम दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया चले जाएं, आप उनके लीडर्स की तकरीरें उठा लें, मौजूद हैं, किस गलीज़ ज़ुबान में वो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, वो आप सबके सामने। लेकिन उस सारी चीज़ में आप इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो कि आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जब PTM के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक़ की बात करनी है हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक़ की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते हैं। उसके बाद वापस उन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया। लोगों ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा हकूक़ की बात है तो हम सब मिल के बात करते हैं। और आज भी अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे कहीं और है, किसी का छोटा इशू है, कहीं पे मछेरों के इशू हैं बलूचिस्तान में, उनके भी हकूक़ की बात है। तो हर एक का अपना अपना, छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कई सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन को गालियां देते रहे और हम चुप करके बैठे रहे। आप दुनिया की मिसालें ले लें, आप अपने हमसाया मुल्क की मिसालें ले लें कि जहाँ पे इस तरह होता है उनके साथ होता क्या है। ये तो इतने सालों के बाद इतना वेट करके कभी भी नहीं होता है। खैर, उसको बैन किया और उसके बाद KPK गवर्नमेंट ने 54 लोग थे जो फोर्स स्केड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। और उसके बाद उनके डेफिनेटली सूबाई गवर्नमेंट्स भी और फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से पाबंद हैं कि ऑफिस सील होते हैं, उनके मीडिया रिस्ट्रिक्शन बैन ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, बैंक अकाउंट्स उनके बंद होंगे सारे के सारे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आर्म लाइसेंस कैंसिल होते हैं और पासपोर्ट्स ID कार्ड कैंसिल होते हैं। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि ये तो हो गई बैन। अब जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरगे में आएगा। उसके ID कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, किसी भी तरीके से हो। उसकी जो हमें अभी कल परसों में नोटिस में आया है कि जो लोग उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप ज़रूर देखें, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, अपनी बाकी एक्टिविटी करें, लेकिन अगर आप लोग किसी भी तरीके से उनके साथ मुलव्वस पाए गए तो आपके ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होगा जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉ के हिसाब से चलता है। अब आपको मैं सिर्फ उनका 3 दिन का प्लान जो है आगे करने आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान में इस तरह के प्लान मुरतब नहीं हुए। ये डेफिनेटली आपको क्लियर कट है कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके के साथ आप कौम को किस साइड पे लेके जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये बड़ा आपको क्लियर नज़र आएगा। आपको सिर्फ ये पता हो कि जो इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई हैं और
جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے. اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے, ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں, ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی, سارا کچھ ہے. آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں, اور اب جب تھرڈ دن پہ جاتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کنکلوژن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایز اے پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈویژن کی طرف لے کے جائیں, آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں. اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے, تو مجھے بتا دیں. تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں, آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. یہ جو نرم اسٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھرتے رہیں, اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کام ہوتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ بارڈر سے لوگ آتے جاتے, دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بارڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. ماڑے سے ماڑا ملک بھی ہے وہ اپنے بارڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں نرم بارڈر تھا, ابھی بہت بہتر ہو گیا. اسمگلنگ اسی طرح تھی کہ ٹرک کے ٹرک آتے تھے جاتے تھے, کچھ بہتر ہوئی ہے تو آپ کو اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا, باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. حقوق بالکل ہونے چاہیے, میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے, کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے, ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لاء کے حساب سے ہے, جو لنکڈ ہے. اور چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بلاک ہونے سے لے کے, سمز کے بلاک ہونے سے لے کے, پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے, پولیٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے, جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گی. نقی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو, ان کے آرگومنٹ اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے تو مہر لگا دیا آپ کے فیصلے کے اوپر. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا, ان ریفرنس ٹو دیکھا جائے تو گنڈا پور نے ملاقات مجھ سے کچھ دن پہلے کی تھی, آپ کا اشارہ کسی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے, اور چاہے وہ گورنمنٹ کے الائز ہوں چاہے باہر ہوں, ملاقات کرنا. اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب وہ بینڈ بھی نہیں تھے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے, اگر کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا. اچھا سر, تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے اگر آپ ان کو, اگر وہ ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کی رعایت کرے گی ان میں سے کو اگر کہیں گے؟ اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا میں یہ جواب دوں پھر آپ اگلا سوال کر لیں. میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیئر ہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ادروائز چاہے جتنا مرضی تلخ آدمی کیوں نہ ہو, جتنا مرضی تلخ جماعت کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی, ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا, ان کو منانا, ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا. یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا. اچھا, دوسرا میرا یہ ہے کہ چائنیز کے ایشو سے تھا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنا سے, جہاز کی لیکیج ہونا, کس فلائٹ سے آ رہے ہیں, کس طرح آئے, پھر سیٹلائٹ سے کیسے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ چیزیں ہمارا کیا لیکیج کہاں سے ہوئی ہے, ہماری ایجنسی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے خیال میں. اس میں ایسی خطرناک بات ہے سر
کہ ایک وہ تو اتنا سیکرٹ ہے کہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں، میرے خیال میں ابھی 2-3 دن ٹھہر دیں، آپ کے پاس بہت ڈیٹیل آ جائیں گی، پھر اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا 2-3 دن میں آپ کو یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ قائم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی عدالت جو بنانے جا رہے ہیں، تو اس پہ کوئی گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں گے. دوسری بات یہ کہ کے پی حکومت سینٹر کی حکومت سے اس سارے معاملے پر تعاون کرے گی. دیکھیں سب سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ پاکستان آتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے قانون کے تحت ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال پہ کہیں پہ جب اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے تو کسی ایک کو ڈفر ہوتا ہے، باقی ان کے پوائنٹ آف ویو فرق ہو سکتے ہیں. منسٹر صاحب میں خود بھی وزیرستان سے ہوں، علانور وزیر میرا نام ہے، مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. میری 20 سال عمر ہے، اللہ کی قسم ہے آج تک وہاں پہ جو حالات ہے آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو میں صرف 24 گھنٹے کے لیے لے کے جاتا ہوں، آپ خود کہیں گے کہ یار مجھے واپس مطلب بھگا کے لے جاؤ اور میں نے یہاں سے نکلنا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ممبئی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو ممبئی حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی، اداروں کے حوالے سے آپ نے اداروں کے حوالے سے بات کی. ابھی اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور اس کا بھائی وزیر اعظم ہے. تو کیا مطلب اس طرح کے اور بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے خان صاحب کو دیکھ لے، اس نے بھی اداروں کے حوالے سے بات کی، تو کیا ان سب پر مطلب پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو آپ نے تقریر کی ہے، سوال کوئی نہیں کیا. دونوں سوال. ایک سیکنڈ، پہلی تو بات ہے تقریر کی ہے، سوال نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویپن اٹھایا ہے، اگر انہوں نے اسٹیٹ سے علیحدگی کی بات کی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہے تو 100% آج بھی نکال لیں تو میں پرانی ڈیٹ کا ایکشن نکال لوں گا. لیکن یہ دیکھیں، ہم یہ بات کہتے ہیں نا، ہم بلوچستان، سندھ، پنجاب، ہر جگہ پہ ایسے علاقے ہیں، بیکورڈ علاقے ہیں جن کو گورنمنٹس اپنے اپنے طور پہ ٹھیک کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے پرابلمز ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے جو وہ حل نکال رہے ہیں، نہ اس کی اجازت ملے گی. تو اس لیے سوال آپ کا نہیں تھا زیادہ، آپ کا وہ پہلی بات یہ کہ اسلام آباد وفاقی حکومت کے ٹیریٹری میں آتا ہے، اور جو صوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں. اس سے 18ویں ترمیم کے بعد ڈائریکٹلی وفاق کا لا اینڈ آرڈر کے جو صوبوں کا ہے اس سے تعلق اس طرح نہیں بنتا. ان کو ہیلپ کر سکتی ہے، ان کو اسسٹ کر سکتی ہے. میرے پاس کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی چیز ایسی مانگی اور میں نے انکار کیا ہو یا فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کیا ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایشو ہے، میں خود اس کو پہلے بھی بڑا قریب سے دیکھ کے آیا ہوں، اور ہماری نہ صرف خواہش ہے بلکہ ہم باقاعدہ پلاننگ کر کے کر رہے ہیں. اس میں آپ سے بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں کہ آپریشن خالی حل نہیں ہے، اس کا لانگ ٹرم حل نکالنا ہے تاکہ آپریشن بھی کریں اور اس کے بعد کلیئر کر کے وہاں پہ سسٹین بھی کریں. اس پہ کسی وقت بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کریں. یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا بین کر دیا، بین کرنے کے بعد ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے قوت استعمال کریں گے. بین جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال، جب اجازت ہوتی ہے پھر جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کریں گے. علی بن گنڈا پور صاحب نے کہا ہے میرا موبائل چھینا. آپ جب میڈیا کا کرتے رہے آپ نے بتایا کہ جب وہاں پہ پولیس پہنچی تو وہ وہاں سے یہ ذرا تصریح کر دیں. ایک بات ان سے خود پوچھنے کے پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، ایویڈنس بھی موجود. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے میں ملا. تو پہلے تو وہ خود ان سے پوچھ لو کہ یار آپ بتائیں کہ انہوں نے، میرے خیال میں مجھے نہیں پتا، ایک اسٹیٹمنٹ ایک دن دیے تو پہلے تو ان سے کلیئر کر لیں، یہ کلیئر کر لیں کہ کس ٹائم پہ کون سی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے نہیں. پھر وہ جب ٹھیک آئے گی تو میں جواب دے دوں گا. ایک میرا خیال ہے ہمارے یہ صرف مجھے پتا ہے، میرے خیال میں آج کیبنٹ میں کرنا تھا، مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو ہمارے شدید تحفظات ہیں.
اور پولیس کو امپاور کرنا چاہیے، اور اس طرح کے اختیار لے کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیمپریری طور پہ کچھ آرم ٹوسٹنگ کر لیں گے نیچے اپنے لوگوں کی، تو میرا نہیں خیال کہ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ان کے کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے اس ٹائم، بہت برے حالات ہیں. تو اور پہلا کام ہے وہ پولیس کا لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا ہے. تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پاور خود لے کے آئی جی کو بے بس کر کے لا اینڈ آرڈر ہینڈل کر لیں گے تو اگلے 10-15 دن 20 دن میں نظر آ جائے گا. اخبار میں ایک خبر بھی آیا ہوئی ہے تو بتایا گیا کہ جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ہوگی. ایک سیکنڈ، چیف منسٹر کی جو گریوینسز انہوں نے بتائے ہیں اسمبلی میں بتائے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تو اپنی کہانی زیادہ سنائی ہے. جی نہیں، اس میں انہوں نے شکایتیں وہ اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو جاتا کہ شکایتیں کیا کیا نہیں. بتا دیں علی امین گنڈاپور صاحب تھے کہاں پہ؟ انہوں نے تو اپنی اسٹوریاں سنائی ہیں، حکومتی ورژن کیا ہے، وہ کہاں پہ تھے 24 گھنٹے؟ یہ تو انہی سے پوچھیں کہاں پہ تھے. کہ میں اسلام آباد آؤں گا اور خطاب بھی کروں گا، انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں نے خطاب کی پھر واپس بھی چلے گئے. یار میری بات سے ایک سیکنڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سہولت کاری سمجھی جائے یا ناکاری سمجھی جائے کہ وہ آئے خطاب بھی کیا، خوش ہو کر. اچھا ایک سیکنڈ، میری ایک بات کا جواب دے دیں. میرے خیال میں میجورٹی لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 دن ڈی چوک پہ تھے اور دن رات ٹھیک ہے نا 3 دن وہاں پہ تھے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ، میرا ملاقات سب سے رہی ہے، ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ ڈی چوک پہ وہ کب آئے، کتنے بجے آئے اور ملاقات ہوئی. اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر تو میں اس پہ نہیں کہتا. لیکن ایک سیکنڈ میری بات سنیں. ان کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آ کے دھرنا دینا. یہ جتنے صحافی دوست بیٹھے ہیں ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ ڈی چوک وہ کتنے بجے، میں نے تو نہیں دیکھ سکا ان کو ڈی چوک پہ، کہیں وہ آئے لیفٹ رائٹ آ کے چلے گئے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. سر پی ڈی ایم سے نمٹنے کے لیے کیا وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ آپ تو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں پابندی نہیں، فیصلہ کرنے جا نہیں رہے، فیصلہ 2 دن پہلے ہو چکا ہوا ہے، اب تو امپلیمنٹ ہوگا فیصلہ. صوبائی اسمبلی نئی نجات صاحب کے آج پنڈی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ایک طرف ایس سی او بھی ہے اور دوسری طرف ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن سیکیورٹی کی ارینجمنٹس آلریڈی انڈر آرٹیکل 245 آرمی آ چکی ہوئی ہے، وہ ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے سیکیورٹی کو. تو وہ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے، بلکہ اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں تو سعودی مہمان بھی ہمارے آلریڈی پہنچ چکے ہیں، وہ بھی 2 دن کے دورے پہ آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمہاری کہیں کوئی کمی نہیں رہے گی. یا پھر آپ تو اپنا ایک میری بات سنو، یا ایک سیکنڈ جرنلزم کر لو، یا جرنلزم کر لو، یا پھر بیٹھ کے نہیں سوال نہیں کر رہے نا، آپ تو تقریر کر رہے ہو بہت زیادہ. ایک طرف تو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، جو غیر قانونی تھا، لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا لیکن پکڑے گئے. ان کی بیلیں بھی ہو چکی ہیں لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے روکارے ان کی جو سائن نہیں کی. دیکھیں اگر تو کوئی بے گناہ ہے، اگر کوئی بے گناہ ہے، میجورٹی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جو موقع پہ اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، تو میں اس کو خود چھڑواؤں گا اگر کوئی بے گناہ ہے. میں ایک نعرے پہ لانا چاہوں گا، ان کی بیلیں ہو چکی ہیں، روکارے بن چکی ہیں، مچلکے ہو چکے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ نہیں ان کے روکاریں سائن نہیں کرنی، ان کی جو رجسٹری ہے ان کو ویریفائی کروایا جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیش میں چل کے جمع کروا دیتے ہیں، ہمارے لوگ جو میں دیکھ لیتا ہوں. میں آپ کو اس کے سارے ثبوت لا کے دوں گا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ثبوت، میں سارے ثبوت آپ کے ساتھ کسی وقت شیئر بھی کر لوں گا. آپ کا فوکس جو تھا وہ ڈی چوک پہ تھا کہ ابھی ان کو یہاں نہیں آنے دینا، تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ ساری نفری یہاں رہتی اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ بند نہ. اچھا، اس کے پہلی بات یہ کہ ان کی کال ڈی چوک کی تھی اور چوک روکنا تھا پہلی بات. ٹھیک ہے، اسلام آباد کو ہم نے ڈیفینیٹلی روکنا تھا کیونکہ اس کی 2 ریزن ہے. پہلی یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اتنا بڑا جتھا نہیں آنے دے سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ وہ چیک کر لیں کہ وہاں سے کتنے لوگ نکلے، اس کے بعد اسلام آباد کتنے لوگ پہنچے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اسلام آباد کی 21 انٹری پوائنٹ ہے، ہم نے صرف 2 یا 3 پہ اپنی پلیسمنٹ رکھی تھی تاکہ ہم ان کے جتھے کو روک سکیں، ورنہ 21 انٹری پوائنٹ ہمیں نہیں پتا تھا کہ 21 انٹری پوائنٹ ہے.
पता था, लेकिन कोई स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हमने उनको जलसा नहीं करने देना, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देनी। उनका ख्याल था कि हम कुछ इंगेज करेंगे, कहीं पे झगड़ा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। 26 नंबर की फुटेज अगर आपको कहीं से मिल जाए, आप देखें कि वहाँ पे कितने हैवी किस्म का उन्होंने सारा कुछ किया। बट इन द एंड मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट है, आप उनसे पूछ लें डीचो का कि जलसा किया कि नहीं। थैंक यू। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि कलअदम पीटीएम की सहूलतकारी करने वालों की भी कलअदम पीटीएम की डॉक्यूमेंट्रियां भारतीय कंपनी ने बनाई हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।